वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। कोविड-19 की वैक्सीन दोहा पहुंच गई है और इस वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन कल से शुरू हो रही है। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए वजारत सेहत ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कतर और इटली दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन में मजीद इजाफा कर रहे हैं और कोरोना वायरस की नई नस्ल के मंजर-ए-आम पर आ जाने के बाद आलमी सतह पर हंगामी सूरत हाल देखने में आ रही है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन की पहली खेप वसूल कर ली है और वजारत सेहत आम्मा ने ऐलान कर दिया है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर रही है। कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए वजारत सेहत आम्मा ने कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए यहाँ की कौमी हिकमत अमली के ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कतर उन अव्वलीन मुल्कों में शामिल है जिन्होंने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन हासिल कर ली है। उन्होंने ऐलान किया कि वजारत सेहत कल बुध के रोज से इस वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर रही है। डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है और इसके इस्तेमाल से पहले उसके तमाम तर टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। वजारत सेहत में वबाई बीमारियों की रोकथाम और सेहत की हिफाजत के डायरेक्टर डॉक्टर हमद अर्रुमैही ने बताया है कि पहले मरहले में ये वैक्सीन 3 अक़साम और कैटेगरीज के लोगों में तकसीम की जाएगी। पहली कैटेगरी में पुरानी बीमारियों यानी क्रोनिक डिजीजेस के लोगों की कैटेगरी है। फिर दूसरे नंबर पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की कैटेगरी और नंबर 3 सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद की कैटेगरी है जो इस मरज के खिलाफ बराह रास्त लड़ रहे हैं। डॉक्टर अर्रुमैही ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि ये वैक्सीन इख्तियारी है और सबसे ज्यादा निशाना बनने वाले और कमजोरों को ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, लेकिन किसी को जबरदस्ती ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मरियम अब्दुल मलिक ने बताया है कि ये वैक्सीन मुल्क के 7 हेल्थ सेंटर्स में उन लोगों को दी जाएगी जो पहले पाने की शर्तों और मेयारों को पूरा कर रहे होंगे। तो कतर यहाँ की सोसाइटी और समाज को इस वबा के असरात से बचाने और महफूज रखने के लिए और इस वायरस का मुकाबला करने के लिए मुसलसल और जबरदस्त कोशिशें कर रहा है। वजारत सेहत आम्मा ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 143 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि मजीद 203 मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह मुल्क में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद अब 1,39,724 हो गई है। साहिबे समू अमीर के जाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल सानी ने साहिबे समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से शेख नासिर सबाह अल अहमद अल जाबिर असबाह के साहिबजादों से ताज़ियत का इजहार किया है। कुवैती दारुल हुकूमत के दारुस्सलबा में इसके लिए एक ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया गया था।
قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر سے جمہوریہ اٹلی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈی مایو نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں تعلیم میں جدت اور سائنسی تحقیقات سے متعلقہ موضوعات اور سب سے بالا فاؤنڈیشن کے ساتھ قائم پارٹنرشپ کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ اٹلی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈی مایو کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، اسے مزید فروغ دینے کے وسائل اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے جمہوریہ اٹلی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈی مایو کی ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ قطر اور اٹلی کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بارے میں ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور اطالوی وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون نے اپنے اپنے ملکوں کی جانب سے اس یادداشت پر دستخط کیے، تو قطر اور اٹلی تعاون میں اضافے سے دونوں ملکوں کے موقفوں کی ہم آہنگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ دریاسنا یہاں کی وزارت خارجہ نے اطالوی وزارت خارجہ کے تعاون سے دوحہ میں ایک گول میز اجلاس کا اہتمام کیا ہے، جس میں ان دونوں دوست ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جس میں وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری اور وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی بھی شریک تھے، جبکہ اطالوی وفد کی قیادت وہاں کے وزیر خارجہ جناب لوئیجی ڈی مایو کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ندیم رضا نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ مشترکہ دلچسپی کے موضوعات اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اس امر کو سراہا ہے کہ قطر سن 2030 کی ایشین گیمز کی میزبانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس سے علاقائی اور عالمی سطح پر اسپورٹس کے شعبے میں قطر کے اہم کردار کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ مجلس شورا نے اپنے کل کے 7 روزہ اجلاس میں ایک تکمیلی سفارش سے متعلق کابینہ کی یادداشت سے آگہی حاصل کی۔ اس سفارش میں کہا گیا تھا کہ ان متعلقہ اور بیوہ قطری ماؤں کے بچوں کو پہنچنے والے نقصانات پر عام بحث کی جائے جن کے باپ ان محاصرہ کرنے والے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح مجلس شورا کی اس سفارش پر بھی کابینہ کے فیصلے سے شورا کو آگاہ کیا گیا کہ مستقل اقامے کے حصول میں ان قطری خواتین کے بچوں کو اولین اہمیت دی جائے جن کے شوہر غیر قطری ہیں، اور یہ فیصلہ وزارت داخلہ کو روانہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس پر ضروری کارروائی کرے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی کی موجودگی میں کل ان کی وزارت نے ڈیجیٹل ایکسیلنس ایوارڈ کے حقداروں کا اعلان کر دیا۔ یہ حقداران سرکاری شعبے کی 7 کیٹیگریز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح اس وزارت نے
قطر ڈیجیٹل گورنمنٹ ٹریننگ پروگرام میں ٹریننگ مکمل کرنے والے بیچز کے فارغ التحصیل ہونے کی تقریب بھی منعقد کی ہے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیجیٹل گورنمنٹ قطر میں حکومت کی سروسز کا مستقبل ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین ایریا میں کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ایک مجرمانہ کارروائی ہے جو تمام تر بین الاقوامی اقدار اور قانون کے خلاف ہے۔ اس نے برادر ملک عراق کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضبط و تحمل سے کام لیں تاکہ ان کا ملک اپنے موجودہ نازک مرحلے سے نکل آئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر مکمل طور پر عراق اور اس کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ اس کے ہاں استحکام اور خوشحالی کو فروغ حاصل ہو۔ اب ایک مرتبہ پھر کورونا سے متعلقہ خبروں کی طرف واپس آتے ہیں۔ دنیا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 75 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وائرس سے متعلقہ حالات میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے اپنا ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا ہے، جبکہ وہاں بہت زیادہ کشیدگی پھیلی ہوئی ہے کہ برطانیہ میں اس وائرس کی ایک نئی نسل رونما ہو گئی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اس ویکسین کی پہلی خوراک یا پہلی ڈوز حاصل کر لی ہے، جبکہ دنیا کے متعدد ملکوں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی بری، بحری اور فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ ان میں سلطنت عمان، کویت اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ کورونا کی اس نئی نسل کی وجہ سے بہت سے ملکوں، خاص طور پر یورپ میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اور اسی لیے اب یہ اندیشے بڑھ گئے ہیں کہ یہ وائرس پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ کورونا وائرس کی نئی نسل کے منظر عام پر آ جانے کے بعد برطانیہ اور یورپ میں بڑے پیمانے پر الرٹ رہنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکوک کے مطابق بظاہر یہی لگتا ہے کہ نئی نسل کا یہ وائرس ابھی تک کنٹرول سے باہر ہے۔ ادھر امریکی انتظامیہ بھی پوری باریک بینی سے اس نئی نسل پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ البتہ اس نے کہا ہے کہ اب اس وقت تک اس کے ہاں ایسا کوئی وائرس نہیں ہے جو دستیاب ویکسین کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ برطانیہ کے لیے طیاروں کی آمد و رفت بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، اٹلی، جرمنی اور آئرلینڈ نے برطانیہ کے لیے اپنی تمام پروازیں معلق کر دی ہیں۔ اسی طرح کویت، مراکش، ایران اور ترکی نے بھی برطانیہ کے لیے اپنی پروازوں کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ تو کیا اس وائرس کی یہ نئی نسل واقعی سابقہ وائرسز سے زیادہ خوفناک ہے؟ اور دنیا اس نئے وائرس کے ساتھ کس طرح نپٹے گی جبکہ اس سال کے ختم ہونے میں بس چند روز باقی رہ گئے ہیں؟ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ کووڈ-19 کی ویکسین دوحہ پہنچ گئی ہے، اور کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے وزارت صحت نے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر اور اٹلی دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات و تعاون میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور کورونا وائرس کی نئی نسل کے منظر عام پر آ جانے کے بعد عالمی سطح پر ہنگامی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔
ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔